बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो फार्म 47 की हुकूमत जब से आई है, आए रोज पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर कोई ना कोई तजलील होती है, लेकिन अब एक तस्वीर जिसने शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुका दिया है, ये तस्वीर किस तरह बोल के पूरी पाकिस्तानी कौम को बता रही है। और एक हफ्ते के अंदर दूसरी मर्तबा शहबाज शरीफ को सऊदी अरब क्यों जाना पड़ा, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ इम्तियाज चौधरी और एजाज चौधरी जो मंडी बहाउद्दीन से जिनका ताल्लुक है, इम्तियाज चौधरी की फसलों के अंदर जो घुस गए थे, अब उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर प्रोसेस शुरू हुआ है। ये क्या माजरा है और इसके अंदर क्या इस्तदा की गई है और जिन लोगों को नामजद किया गया है, अब वो नाम रखने आपके सामने बड़े जरूरी हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इम्तियाज चौधरी चूंकि मंडी बहाउद्दीन से NA 68 से तहरीक इंसाफ के जो है वो MNA है, भारी लीड के साथ जीतने वाले MNA, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं दिया। तो लिहाजा जो 26वीं आईनी तरमीम को वोट ना दे या खाऊ कबाइल जो है उनके इक्तदार के सामने आ जाए, तो लाजमी बात है उसको जीने का भी हक नहीं है। उसके सियासी हकूक, आईनी हकूक, जमहूरी हकूक, कानूनी हकूक सब कुछ मलिया मेट हो जाता है। और फिर उसके घर वालों का घेरा तंग होता है। 100 साला उनकी बूढ़ी जो ज़ईफ वालदा है, उन पर भी तशद्दुद का दावा किया गया। और उनकी जो फसलें हैं, फसलों में वैसे तो बड़े अजीब किस्म के जानवर घुस जाते हैं, लेकिन वो वहां पे उनकी पकी हुई जो फसल है वो उठा ली गई। और ये जिस तरीके से बताया गया है, तो आज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कचहरी मंडी बहाउद्दीन के अंदर इस पर एक बाकायदा दरखास्त दायर की गई है। अब ये भी मामला नहीं है कि बंदे ना मालूम है, लेकिन एक अजीब किस्म की फाशिस्ट किस्म का कल्चर आ गया है कि यानी थोड़ी बहुत भी शर्मिंदगी हो किसी को तो वो नहीं है। जिसको चाह उठा लिया, जिसको चाह तशद्दुद का निशाना बनाए। अब कुछ हदायत भी होती हैं और कुछ ऐसे काम है जो मौजूदा हुकूमत यकीनन उसके इदारे करते होंगे और वो भी एस्टेब्लिशमेंट पर मलबा डालते होंगे। और इसके साथ कुछ ऐसे भी इकदामात होते हैं कि जब आप किसी अफसर को नाजायज और गैर कानूनी काम कोई रियासती इदारे कहते हैं, तो दरमियान में एक दो काम वो भी कर लेता होगा अपने अपने मुखालफिन को, या कोई उनको रिश्वत दे और वो उसको भी, किसी को 9 मई की धमकी, किसी को कोई धमकी। तो ये एक पूरा जो खेल है वो मुसलसल 2-3 साल से खेला जा रहा है और ये किसी और के खिलाफ नहीं, ये दरअसल दावे जुदा जुदा हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद तो वादे तौर पर ये जो खेल है ये पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ खुलकर खेला जा रहा है। अब यहाँ पे एजाज चौधरी हैं जो भाई हैं इम्तियाज चौधरी के, ये भी साबक MNA है। इन्होंने दरखास्त दायर की है कि उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो उजाड़ा गया है, फसलों को लूटा गया है और करोड़ों रुपए का नुकसान किया गया है, इसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन की अदालत में मुल्जमान के खिलाफ पिटीशन दायर हुई है। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब से जवाब तलब किया है। तमाम मुल्जमान को नोटिस जारी कर दिया गया। अब मुल्जमान कौन कौन से हैं ये असल में आपको बताना है, यानी नामालूम नहीं है बल्कि ये मालूम लोग हैं जिन पर ये जो है दरखास्त दायर करवाई गई है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये जो जानवरों की तरह घुसे हैं फसलों के अंदर, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनमें नंबर 1 ये मुल्जम जो है वो बताए गए हैं, बल्कि इसके अंदर जो नुमाइंदे हैं, यानी ये बड़ी ही सख्त किस्म की दरखास्त है। और ये सिर्फ पुलिस के खिलाफ नहीं है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसके अफराद भी इसके अंदर नामजद किए गए हैं। ये बड़ा, यानी इससे अंदाजा होता है कि अब ये जो चौधरी खानदान है मंडी बहाउद्दीन का, इम्तियाज चौधरी, एजाज चौधरी, तंग आमद बजंग आमद, यानी अब वो भी समझते हैं यार इतना जलील किया है आए रोज मसलन, तो ठीक है हमसे अब हमें इंसाफ तो नहीं मिलना, लेकिन हम अपना आवाज तो बुलंद करें। अब इसके अंदर जो एक मुल्जम है वो है डॉक्टर मोहम्मद फैसल सलीम, ये डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन है। ये नए आए हैं, पहले मारत साहब थे और मोहसिन नकवी साहब के वो बड़े चहेते थे, वो अब चले गए। अच्छा, नंबर 2 मुल्जम है मोहम्मद रियाज, ये AC मलकवाल है। चूंकि ये जो इम्तियाज चौधरी साहब हैं, इनका बुनियादी तौर पर जो घर है
وہ ملکوال تحصیل کی حدود میں ہے، 16 چک کراڑی والا۔ تو اے سی ملکوال، ملزم شعیب احمد بھٹی تحصیلدار ملکوال، ملزم شہد عالم پٹواری حلقہ گوڑ، ملزم ایس ایچ او تھانہ ملکوال امراء پولیس ملازمین، ملزم وسیم ریاض خان ڈی پی او منڈی بہاؤالدین، یہ بھی نیا ڈی پی او آیا ہے، اور پہلے اس سے جو ہے وہ تھے جو احمد محی الدین جو اس وقت ڈی پی او چکوال ہیں، تو چند دن پہلے یہ ڈی پی او آیا۔ تو ملزم وسیم ریاض خان ڈی پی او منڈی بہاؤالدین، ملزم امجد کھوکھر ڈی ایس پی صدر منڈی بہاؤالدین، ملزم غلام ظفر ڈی ایس پی ملکوال، ملزم ظہیر عباس ایس ایچ او تھانہ گوجرا ہمراہ پولیس ملازمین، یہ بھی ایس ایچ او بھی جو ہے وہ نیا آیا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ وڑائچ صاحب تھے یہاں پہ بھی ایس ایچ او۔ ملزم حسنین گوندل ایس ایچ او کٹھیالہ شیخہ ہمراہ پولیس ملازمین، اور ملزم جو ہے وہ ٹریکٹر ڈرائیور نعیم اقبال والد محمد ریاض قوم مسلم شیخ سکنہ چک نمبر 16 کراڑی والا، یہ انہی کے گاؤں کا ہے۔ ملزم غضنفر اقبال گرداور حلقہ، ملزم مرزا عاطف والد نامعلوم اپنے آپ کو آئی ایس آئی کا نمائندہ بتاتا تھا، مبینہ طور پر جو کہ رہائشی ہے محلہ منظور آباد منڈی بہاؤالدین کا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ملزم ہے جس کا نام ہے عاطف، مرزا عاطف، آئی ایس آئی کا نمائندہ اپنے آپ کو بتاتا تھا۔ تقریباً 25 سے 30 نامعلوم افراد جن کو سامنے آنے پر پہچان لیا جائے گا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری فصل تباہ کی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ممکنہ طور پر مقدمہ درج کرنے کا حکم تو دے سکتا ہے، لیکن مقدمہ درج بھی پولیس کرے گی اپنے خلاف یا نہیں، اس وقت جو روٹین ہے اس کے مطابق تو یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اب دوسری جو سب سے بڑی عام جو خبر ہے وہ اب دیکھیے کہ ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہے، چلیں ان کا پاکستان کی داخلی سیاست ہے، الزام ہے ان پہ فارم 47 کے وہ وزیر اعظم ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ درست بھی ہیں، اس کے اندر وہ خود بھی ان کے لوگ ہنستے بھی ہیں، ٹھٹھا اور مذاق بھی کرتے ہیں کہ ہم تیسرے چوتھے نمبر سے جیتنے والے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، 17 سیٹیں ہیں یا 20، باقی سب ان کو تحفے میں دی گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت غزہ کا جو ماحول ہے اور پورا عالم اسلام جو ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرنے میں انتہائی ناکام ہوا ہے۔ اب او آئی سی ایک تنظیم بنائی گئی، اسلامی تعاون تنظیم، اور یہ بنائی تو 1972 میں گئی، اور اس سے پہلے معتمر عالم اسلامی یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی، اس کا بڑا امپیکٹ تھا، لیکن بہرحال اس کے بعد یہ تنظیم بنائی گئی۔ بنانے کے بعد پہلا اجلاس اس کا ہوا رباط میں، دوسرا جو اس کا اجلاس ہے وہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اور وہ پاکستان کے اندر لاہور میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی۔ حالانکہ ایران کے رضا شاہ پہلوی اس نے بہت کوشش کی کہ یہ جو یہاں پہ کانفرنس ایران میں ہو، تو پاکستان کا ایک امیج تھا، بہرحال ایک نئی ریاست، پھر ایک زبردست ڈیولپنگ کنٹری، تو ایک عزت اور وقار تھا۔ پھر ایران عراق 10 سال جنگ ہوتی رہی، اس جنگ نے پورا اس کا بھرکس نکالا، پھر امریکی کیمپ اور کچھ اسلامی ممالک جو ہے وہ سوویت یونین کیمپ کے تھے، وہ بھی آپس کے اندر کوئی ان کا مؤثر کردار نہیں ہوا، اور پھر ایسے لگا کہ جیسی یہ تنظیم او آئی سی امریکہ کے جو ہے وہ ایک نیچے ایک ذیلی بغیر ادارہ بن کے رہ گئی ہے، جو ایک عالم اسلام کی تجارتی، ثقافتی، معاشی، روحانی پہلوؤں پر جو ہے آپس میں ممالک نے تعاون کرنا تھا، لیکن روٹین کے مطابق ہی یہ ساری جو کاروائی ہے اب وہ ہوتی رہی۔ یہ ایک تاریخ ہے اسلامی تعاون تنظیم کی، اور اب یہ صرف ایک کاغذی تنظیم، نشستن برخاستن، یعنی ہر سال وزرائے خارجہ کا، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ہوتا ہے، 3 سال کے بعد او آئی سی کے سربراہان مملکت کا جو سربراہان ہے، صدر، وزیر اعظم، انہوں نے شرکت کرنی ہوتی ہے۔ 2022 میں پاکستان کے اندر بھی او آئی سی کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، اور اب وہ وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، ظاہر ہے عمران خان آخری دن تھے، مارچ کے اندر ہوا تھا، اور پھر ان کو بھیج دیا گیا۔ لیکن عمران خان کا آپ بہت لوگ تنقید کرتے ہیں، خارجہ تعلقات خراب ہو گئے، یہ کر دیا، بڑے جھوٹے بیانیے بنائے گئے، لیکن ایک ایک کر کے جس طرح ان کے کیسز کے معاملے کے اندر کیا گیا، اسی طرح یہ بیانیے بھی غلط ثابت ہوئے۔ اب چائنا
کا جو بیان آیا، اس سے پہلے امریکنز کے جو بیانات آ رہے ہیں، جو مغربی ممالک جو ہے وہ جس طریقے سے ایک پاکستان کا اس وقت جو بدترین فہرست ہے پاسپورٹ کا، جو ذیلی جو نچلے لیول پہ ہے، وہ 5ویں نمبر کا یہ پاسپورٹ ہے پاکستان کا۔ فضائی آلودگی جو ہے اس نے پورے پنجاب اور اب وہ پشاور تک اور آگے پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، اور حالات یہ ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف باہر ہیں، ان کی بیٹی باہر ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے شہباز شریف صاحب چلے وہ ایسی کانفرنس کے لیے ریاض گئے ہیں، سعودی عربیہ، اور باقی جو بہت سارے عام رہنما ہیں، فضل الرحمان صاحب چلے وہ ایک روٹین کے وزٹ کے مطابق گئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بلاول باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے تو کاروبار جائیدادیں باہر ہیں، جب بھی مصیبت آئے گی ہم تو چلے جائیں گے، اور جن لوگوں کے اوپر یعنی لوٹ مار کر کے تباہی لائے ہیں انہوں نے بھگتنا ہے۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ پورا پاکستان اس سموگ کی وجہ سے بیمار پڑ جائے تو آل شریف آل زرداری نے تو فلائٹ پکڑنی ہے، ملک چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیچھے عوام جانے اور ان کا کام جانے۔ اب یہ OIC کانفرنس ہے، مطلب یہ ہے بتانے کا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پاکستان کا کچھ نہ کچھ عزت اور وقار تھا، اور جو آپ دیکھیے 1974 میں پاکستان کے اندر OIC کانفرنس ہوئی، اس میں اس وقت تمام رائٹ اور لیفٹ کی جماعتیں شریک ہوئی، یعنی ممالک شریک ہوئے، جس کے اندر یعنی سوویت یونین کے قریبی ممالک بھی، امریکہ کے بھی قریبی ممالک جو اسلامی ملک تھے، حتیٰ کہ پاکستان دو لخت ہوا، بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمان اس کانفرنس کے اندر آئے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ کانفرنس غیر مؤثر ہوئی، مسلمانوں کو ہر ملک کو کچلا گیا اور یہ کچھ نہ کر سکے، تیل کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کر سکے۔ لیکن اس وقت ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور لیڈران، ان ایک ایک کو کنارے لگایا گیا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں علیحدہ ایک تاریخ ہے بدترین عالمی لیول کی، لیکن اب یہ یہاں پہ شہباز شریف جو ہے وہ گئے ہیں اس کانفرنس میں ریاض کے اندر، اور ایک تصویر جس سے پاکستانیوں کا خون کھول اٹھا ہے، اور یہ خواہ قبائل جنہوں نے پاکستان کو اس لیول پہ پہنچایا ہے۔ اب یہ میں اصل میں ایڈیٹنگ کر کے شاید وہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے تو آپ کو دکھاؤں، یہ تصویر ہے، آپ ذرا اس تصویر کے اندر سے اپنے یہ اگلی لائن دیکھیے، مختلف اسلامی ممالک کے اندر یہاں پہ وزیر اعظم سعودی عرب بھی ہیں، عمان بھی ہیں، یہ اور باقی ممالک کے بھی، اور ہم اپنے وزیر اعظم صاحب کو اس میں تصویر میں تلاش نہیں کر پا رہے، اور بڑی مشکل سے جب پتہ چلا ہے، یعنی وہ جو صف اول کا ملک تھا پاکستان، وہ آج کتنی اس کی تذلیل کروائی گئی ہے کہ پاکستان ایٹمی واحد ایٹمی ملک، یہ جتنے کھڑے ہیں واحد ایٹمی پاکستان ایٹمی ملک، جس کا وزیر اعظم یہ پچھلی لائن پہ یہاں پہ اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے بڑی مشکل سے کہ شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہیں۔ یہ پوری پاکستانی قوم جو ہے یہ ہمیں اوقات دکھائی گئی ہے، یہ جو آگے کھڑے ہیں ہم ان سے مانگنے جاتے ہیں، تو جب آپ مانگنے جاتے ہیں تو پھر یہی آپ کی اوقات ہوتی ہے جو دکھائی گئی ہے۔ تو یہ بہرحال ایک ہفتے کے اندر دوسرا، بھائی کون سی مصیبت پڑی ہوئی تھی، آپ ہفتہ پہلے نہ جاتے، ابھی آپ نے جانا تھا تو ملاقات کر کے آ جاتے، اس بہانے اور یہ معاملات ہوتے، لیکن ایک ہفتہ پہلے بھی شہباز شریف گئے سعودی عرب، UAE سے ہو کے آئے ہوں۔ میں نے کہا ہے کہ اب ہم کشکول لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ سرما بھائی، انہوں نے کہا ہے کہ بس کر دیں، آپ نے ملک کو ٹھیک کو نہیں کرنا، آپ یہاں بھیک مانگنے آئے، انہوں نے کہا ہوگا نا، تو اب یہ آپ اداکاری اور فنکاری کر رہے ہیں، تو SIFC اور دوسرے سارے چورن دیے جاتے ہیں، اور یہ لیول اب مجھے کوئی بندہ پاکستان کا مخالف موافق عمران خان کا بتائے، اگر آج عمران خان یہاں پہ ہوتا تو کیا اس کو آخری یہاں پہ لائن کے اندر کھڑا کیا جاتا؟ وہ بھائی نہیں، پہلی وہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا لیول شہباز شریف کا کیا ہے اور عمران خان کا کیا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کا پھر لیڈر جو آگے کھڑا ہونے والے ہو، اس کو جو ہے وہ قبول بھی کرنا ذرا ہمارے طاقتوروں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جناب پورا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی
حفاظت کرے۔ سربراہ اجلاس ہے OIC کا ریاض میں، اور وزیر اعظم پاکستان کو اس تصویر میں آج ڈھونڈنا مشکل ہے۔ کم از کم میں نے یہ تصویر جب دیکھی ہے تو یقین مانے کہ بڑا ہی اپنی ایک عجیب کیفیت محسوس کی ہے۔ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ ذرا ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔